कुछ यूट्यूबर्स के दावे, उनको आप प्रोपेगेंडा कह लें या फिर इल्ज़ामात कह लें, झूठ हम नहीं कहते बल्कि दावे ही कह लें, वो डक्की भाई के लिए राह नजात बन गए। सादुर रहमान उनका नाम है। उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत होने के बाद वो अपने घर आ गए। उन्होंने एक वीलॉग बनाया, 52 मिनट का है। उसके बाद साजिशी थ्योरियों का सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल डक्की भाई बच के आ गए। और ये वीलॉगर या यूट्यूबर कौन थे जिन्होंने ऐसा किया, ऐसा दावा किया? एक तो मंसूर अली खान है और एक शहबाज गिल साहब है। इनकी तरफ से जो दावे किए गए वो उनके लिए राह नजात बन गए। कैसे बन गए आखिर पे जाके बताएंगे। और डक्की भाई की दर्दनाक कहानी है, जिस तरह से उन्होंने बताया, रो रो के बताया। कई मरतबा अपनी वीडियो में वो रोए। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखाते, लेकिन उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। किस पर हमदर्दी नहीं है? जो कुछ उन पर इल्ज़ामात थे, जो कुछ उन्होंने किया, जुए के हवाले से उन पर इल्ज़ामात थे, उस हवाले से अगर उन पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया तो उस पर कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया उससे हमदर्दी है। और जिस तरह से हमने बात की कि उन पर जो इल्ज़ामात थे उनका शायद उनको भी एहसास है। जिस तरह से कहा जाता था कि वो जुए की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी वीडियो के शुरू में इस पर माफ़ी मांगी। कैसे उन्होंने माफ़ी मांगी, ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। और आखिर पे जाके हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पहले सुनिए कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर रहमान बन के बात करूंगा, ना कि डक्की भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूं और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूं। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज के लिए पूरे कौम से माफी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ। जी, तो ये डक्की भाई की तरफ से। वैसे डक्की होता क्या है? इनका नाम तो सादुर रहमान है, लेकिन ये डक्की होता क्या है? पंजाबी में हम डक्कू, एक होता है कोई गन्ना चूप रहा हो, गन्ना चूस रहा हो, तो उसका जो गन्ना चूसते पहले उसको छीलते हैं दांतों के साथ, फिर उसको एक डक्की लगाते हैं। उसको अमूमन डक्कू कहा जाता है। कोई कहता है कि मुझे एक डक्कू दे दो। बचपन में ऐसा ही कहा जाता है, मुझे एक डक्कू दे दो। अगर कोई ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसको फिर डक्की दी जाती। बहरहाल डक्की भाई का कोई और मामला हो गया। तो चलते हैं डक्की भाई अपने वीडियो में क्या कुछ कह रहे थे। जो कुछ इन लोगों की तरफ से उनके साथ किया गया, जुल्म किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको गालियां तक, कैसी गालियां दी गई, पंजाबी में गालियां दी गई। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाते हुए दरमियान में जब हमारे तक, आप तक वो वीडियो पहुंचती है, 50 मिनट की तकरीबन वो वीडियो है, उसमें उन्होंने खुद अपनी वीडियो पर बीप लगाई हुई थी। हमें पता चल जाता है कि कैसी कौन सी गाली दी गई होगी। इस तरह से बाकी भी कई जगह पर बीप लगी है। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे उठाया गया, मैं घर में था। और कब उठाया गया? उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे मुल्क में जाना था, इंडोनेशिया का उन्होंने नाम बताया। वहाँ पे कोई फंक्शन था, कोई इवेंट था, तो वहाँ पे हर मुल्क से उन्होंने 2-2 लोगों को बुलाया था, एक मेल को एक फीमेल को। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरा इंतखाब किया गया था। वो कहते हैं कि मैं अपनी तैयारी करके गया, लेकिन तैयारी इस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी थी, क्योंकि रात को मैंने इसी खुशी में अपने घर पे एक दावत दी हुई थी। वहाँ पे मेरे रिलेटिव आए थे, मेरे दोस्त आए थे। तो वो कहते हैं कि इस तरह से हमारी तैयारी मुकम्मल। बहरहाल वो कहते हैं कि हम एयरपोर्ट पर चले गए, वो चले गए और उनकी अहलिया भी साथ चली गई। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि मैंने कोई ऐसा कर दिया है कि मुझे ये लगा कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैंने फ़ोन कर दिया अपने ड्राइवर को कि वो गाड़ी लेके घर ना जाए, शायद हमें वापस जाना पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अगर अच्छा किया होता तो अपनी अहलिया को बाहर जाने देता, लेकिन मैंने उनको घर रवाना कर दिया। उन्होंने तो तवील अपनी कहानी सुनाई है। वो कहते हैं कि मुझे उठा के ले गए, वहाँ पे ले जाके सरफराज चौधरी साहब
صاحب نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی انہوں نے جیسے ہی میں وہاں پہ انٹر ہوتا ہوں انہوں نے مجھے ایک بڑی گالی دے دی اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا، ایک تھپڑ دوسرا تھپڑ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ مجھے کتنے تھپڑ مارے گئے۔ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ بار بار وہ کہتے تھے کہ منہ اوپر کرو منہ اوپر کرو، جیسے ہی میں منہ اوپر کرتا وہ زناٹے دار تھپڑ لگاتے تھے۔ اور ان کے تفتیش کار جو ہیں ان کا نام انہوں نے بتایا، جو آئی او تھے، انویسٹیگیشن آفیسر تھے، وہ تھے شعیب ریاض صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، احمد ریاض شیخ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈائریکٹر تھے، شاید یہ ڈائریکٹر جنرل تھے یا پھر ڈائریکٹر تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایک ایسا کچھ ہوا تھا کہ وہ بھی میڈیا میں آتے تھے جاتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ایک سرعام NRO دیا گیا تھا، ان میں یہ بھی آ گئے تھے، لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کو بلا لیا، کہا کہ آپ کیسے آ گئے؟ تو اس کے ایک عرصے کے بعد وہ اپنی بپتا سنایا کرتے تھے۔ وہ چونکہ نوائے وقت کے لیے کالم بھی لکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ تھوڑی بہت دعا سلام ضرور تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرا جرم ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہو، لیکن صرف مجھے ہی کیوں انہوں نے پکڑ لیا، باقیوں کو کیوں نہیں پوچھتے، باقی کسی کو نہیں پکڑا گیا، لیکن مجھے کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو ہم پھر یہی کہتے تھے کہ جناب آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن احمد ریاض شیخ صاحب کو یہی گلا ہوا کرتا تھا۔ نام سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شعیب ریاض صاحب ہیں شاید ان کے بیٹے ہیں، لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ان کے بیٹے ہیں۔ بہرحال وہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے۔ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پہ جاتا ہوں انہوں نے 23 منٹ میں اپنی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرے تینوں موبائل کا پاسورڈ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ انہوں نے میرے لیپ ٹاپ کا، کمپیوٹر کا پاسورڈ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ مجھ سے اکاؤنٹ پوچھے، وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کو بتا دیا۔ 23 منٹ میں انہوں نے سارا مکمل کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی 23 دن تک مجھے ریمانڈ پر رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تو تشدد کیا گیا سرفراز چودھری صاحب کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دھیان میں کھڑا تھا، انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کہ پیچھے سے انویسٹیگیشن آفیسر نے اتنے زور سے تھپڑ کھتی پر مارا گیا، وہ کہتا ہے کہ میرے اوسان خطا ہو گئے اور مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ بہرحال کہتا کہ میں ہوش میں تو رہا لیکن دماغ سنسنا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مجھ پر ظلم کیا گیا۔ پھر وہ اپنی داستان سناتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو اور ان کی ماں کو بھی بلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ملاقات کے لیے اپنی ماں کو اور اپنی اہلیہ کو بلا لیں۔ وہ آئے تو ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ پر بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، خصوصی طور پہ ان کی اہلیہ کو کہا گیا کہ آپ پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے جاتے ہی دوسرے دن اپنی قبل از گرفتاری کی بیل کروا لی، ضمانت کروا لی۔ تو اس کے باوجود بھی 2-3 دن بعد پھر ان کو بلا لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذریعے ہی ان کو بلایا گیا کہ ملاقات کے لیے آ جائیں۔ جب وہ وہاں پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ 5 روپے کا ایک پیپر لگے گا، ہم ایک نئی FIR درج کر لیں گے۔ وہ آپ نے کس جج سے جا کے اپنی بیل کروا لی ہے؟ یہ دیکھو یہ جج وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل پر ان کی تصویریں اور نام دکھا رہا تھا کہ یہ سارے میرے دوست ہیں، آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ چاہتے تھے، اپنا ریٹ بڑھوانا چاہتے تھے، اور انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے ایک موقع پر ان کے جو اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے وہ 3 لاکھ اور اس سے کچھ اوپر ڈالر تھے۔ ان کی پوری مالیت 9 کروڑ اور کچھ روپے اوپر بنتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے۔ ساری رات وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے باقی کے جو وہاں پہ آفیسر تھے، جو عملہ تھا، ان کے ساتھ بات کی کہ ایسا انہوں نے کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو خبر ہر جگہ پہ پھیل گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ عدالت میں جا کے کہہ دیا کہ یہ ریکوری ہوئی ہے۔ وہ ریکوری نہیں تھی، بلکہ یہ 9 کروڑ روپے مجھ سے ہتھیا لیا گیا تھا۔ رشوت نہیں تھی، بلکہ مجھ سے یہ پیسے ہتھیائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ رہا ہو جائیں گے تو آپ کو یہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے، لیکن کوئی مجھے رسید نہیں دی گئی۔ ڈکی بھائی کی طرف سے یقین کے ساتھ کہا گیا کہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور پھر جب ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ کو وہاں پہ بلایا جاتا تھا تو ان کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور درمیان میں اپنے بندے ڈال کے 1 کروڑ روپے رشوت مانگی گئی۔ کس لیے؟ ڈکی بھائی کو چھوڑنے کے لیے نہیں۔ ڈکی بھائی کہتے ہیں
کیا اس لیے کہ ڈکی بھائی کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا، بے گناہ قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں، اس لیے نہیں۔ ڈکی بھائی کہتے ہیں صرف اس لیے کہ میری اہلیہ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ ہمیں دے دیا جائے۔ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ سیل، میرے والد کا اکاؤنٹ سیل، میری اہلیہ کا، میری والدہ کا، تو میں ان کو رشوت دیتا تو کہاں سے دیتا؟ اور یہاں پہ چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ ڈکی بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈکی بھائی کسی بگڑے ہوئے خاندان کا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے جو والد ہیں وہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، پڑھا لکھا خاندان ہے، والدہ بھی پڑھی لکھی ہیں۔ بہرحال ڈکی بھائی کی طرف سے جس طرح سے جوئے کی اپلیکیشن کو پروموٹ کیا گیا، اس کی حمایت کسی طور پر نہیں کی جا سکتی، اس پر ان کی طرف سے معافی بھی مانگ لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ مانگا گیا، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، پھر ادھار پیسوں کا بندوبست کیا گیا، کیونکہ ان کی اہلیہ رو رہی تھی کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے گا، اور ان کے خاندان کے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلا موقع تھا، پہلا تجربہ تھا عدالتوں کا سامنا کرنا، تھانوں میں جانا، کچہریوں میں جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ بات کہاں پہ نمٹی آ کے 60 لاکھ روپے پر ڈن ہو گیا کہ ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ نہیں درج کیا جائے گا، ان کو 60 لاکھ دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 30 لاکھ مزید بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی اور مد میں ان سے لے لیا گیا، وہ بھی انہوں نے قرضہ لیا تھا۔ ڈکی بھائی بار بار ہوتے ہوئے بتاتے تھے کہ کس طرح سے ان کی والدہ کو پریشان کیا گیا، ان کی اہلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اتنے دردناک طریقے سے بتایا گیا کہ دیکھنے والے سننے والے بھی آپ دیدہ ہو جائیں۔ تو ڈکی بھائی نے پھر آخر میں کیا بات کی؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں، اگر کسی کو ناگوار گزرا ہے، اگر کسی کو برا لگا ہے تو اس پر میں معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ DGMI کا، ملٹری انٹیلیجنس کا، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ایک بگ بردر کا بھی نام لیا، بگ بردر نے ان کے لیے کیا کیا تھا، تو ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ NCCIA کے آفیسرز کو اٹھایا گیا ہے، 7 افسروں کو اٹھایا گیا تھا، کسی نے 9 کا کہا تھا، بہرحال 7 ایسے ہیں جو اپنی نوکریوں سے جاتے رہے تھے۔ ڈکی بھائی کی طرف سے کہا گیا کہ ایک بندہ مجھے ملا، وہ وہیں پہ آیا تھا، ان کے ہیڈ کوارٹر میں آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کسی کو پیسے تو نہیں دیے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ سے کسی نے پیسوں کی ڈیمانڈ تو نہیں کی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایک موقع پھر آیا جب مجھے جوڈیشل کیا گیا تو مجھے وہاں سے اٹھا کے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کی سختیوں کی بھی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی صاحب، وہ کہتے ہیں وہ شخص ایک مرتبہ پھر آیا، اس نے کہا بتاؤ کس نے تم سے پیسے لیے ہیں، تم نے کس کو پیسے دیے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے یا نہیں دیے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم نے کس کو پیسے دیے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو، پہلے میں اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں میری ماں ہے، تمہارے بھائی میرے بھائی ہیں، تمہارا خاندان میرا خاندان ہے، تو مجھے صحیح صورتحال بتا دو۔ لیکن میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر جب مجھے جوڈیشل کیا گیا تھا، جوڈیشل کرتے وقت وہ کہتے ہیں ڈکی بھائی کی طرف سے کہا گیا کہ عدالت سے بندے کو اسی ادارے میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ جب میں NCCIA کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا، ان کے آفس میں موجود تھا، ڈکی بھائی کہتے ہیں جب میں ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا تو وہ صاحب وہاں پہ آئے، انہوں نے جیسا کہ کہا کہ کس کو پیسے دیے ہیں، کس نے پیسے لیے ہیں، پھر میں نے ان کو بہت کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 1 ٹکا نہیں دینا، کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ڈکی بھائی کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اسی بندے کی وجہ سے مجھے پھر اتنا ریلیف مل گیا۔ انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام میں نہیں بتاتا، ان کا نام سمجھ لیجئے کہ بگ بردر ہے، ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، ان کا نام نہیں لیا۔ اور یہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو انڈر شیڈو کام کرتے ہیں۔ تو شروع میں آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا پتہ کیسے چلا جن کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک تو شہباز گل کی طرف سے جب سرفراز چودھری صاحب کو اٹھایا گیا تھا
تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہی کی کسی بندے کی طرف سے مجھ تک یہ اپروچ کی گئی تھی کہ میں ایسا ویلا کر دوں تاکہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، سرفراز چودھری وہ ہے جس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں شہباز گل کو جہاں بھی ہوگا پاکستان میں لا کے دکھاؤں گا۔ اس کے باوجود شہباز گل کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں یہ ویلا کر دیا اور ان کی گرفتاری شو کر دی گئی۔ اسی طرح سے شہباز گل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کا آپس کا معاملہ ہے، ایک ایجنسی ڈکی بھائی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور دوسری ان کو بچانا چاہتی ہے، اور وکیل بھی انہی کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، آئی ایس آئی کی طرف سے وکیل دیا گیا ہے۔ یہ شہباز گل کا موقف تھا، سچ تھا یا جھوٹ تھا، الزام تھا یا پھر حقیقت تھی۔ اسی طرح سے منصور علی خان کی طرف سے کہا گیا کہ جب ان کو پتہ چلا ملٹری انٹیلیجنس کو کہ یہ این سی سی آئی والے اس طرح سے کر رہے ہیں تو ان افسروں کو پھر اٹھا لیا گیا، تو ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ان افسروں کو اٹھایا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے، جیسا کہ ڈکی بھائی نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اس بندے کا بھی جس کو انہوں نے بگ بردر کہا ہے، اور جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہاں پہ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوشش کی گئی ہو، لیکن ایک دو گرفتاریاں میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں جو فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ان کو رہا کروایا گیا تھا۔ ایک تو جنرل جاوید اقبال صاحب تھے، جیسے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے چارج سنبھالا گیا سب سے پہلے ان کی رہائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ایک اور گرفتاری بھی ختم کروائی گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر فاروق صاحب تھے جن کو نظر بند کیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھی تھے، درس رات ہوا کرتے تھے، ان کی گرفتاری ان سے بھی، یعنی ڈاکٹر فاروق کی گرفتاری ڈاکٹر قدیر خان سے بھی 2 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور بدستور ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وفات کے بعد بھی نظر بند تھے۔ جب انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تو ان کی بھی رہائی ہو گئی تھی۔ تو ڈکی بھائی کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بھائی صاحب کا بھی جن کو انہوں نے بگ بردر کہا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پر کس طرح سے تبصرے ہونے لگے تھے، کس طرح سے وہی پریس کانفرنس ہر جگہ پہ چھائی ہوئی تھی، لیکن تھوڑا سا لوگوں کا دھیان بٹ گیا۔ جب پشاور میں جلسہ ہوتا ہے لوگوں کی نظریں پھر پشاور کے جلسے پر لگ گئیں، جس میں سہیل افریدی نے خطاب کیا، دیگر بھی قائدین کی طرف سے خطاب کیا گیا، اور یہ سارا سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک سے ڈکی بھائی کو سامنے لایا گیا، انہوں نے ایک ویلا کر دیا، اور اب دنیا کی نظریں، پاکستانیوں کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ ڈکی بھائی کی طرف سے کیا کہا گیا۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے جس طرح انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے بات کی، جس طرح سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کا، تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جس طرح سے بگ بردر کا ہم نے ذکر کیا، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تحریک انصاف والے خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں کہ بگ بردر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شیڈو میں کام کرتے ہیں اور انسانی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بگ بردر اس وقت کہاں تھا جب ارشد شریف کو یہاں سے بھگایا گیا، جب ان کو قتل کیا گیا، جب فلاں لڑکی کو اٹھایا گیا، جب فلاں بندے کو اٹھایا گیا، جب فلاں کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کی گئی۔ ان کے سوالات اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن جس طرح سے ڈکی بھائی کو کسی نے بچایا، جس طرح سے ان پر ظلم ہو رہا تھا، چلے اسی ایک بندے کو بچا لیا گیا، یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے۔ تو یہ سازشی تھیوریاں بھی سامنے آئی ہے کہ یہ سارا کو ڈکی بھائی کو صرف اور صرف اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ تاکہ اپنے آپ کو بہت اونچا دکھایا جائے، اپنے آپ کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم شیڈو میں رہ کے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اگر مقصد یہی تھا، لیکن ڈکی بھائی کو جس طرح سے اٹھایا گیا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، چھڑانے والوں نے کیا یا پھر کسی اور نے کیا، بہرحال وہ تو ان کا شکر گزار رہے گا اور رہنا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں دیکھ لیجئے کہ ڈکی بھائی صاحب کس طرح سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت اسٹیج پہ نہیں ہوں کہ میں کسی کا نام لے سکوں، لیکن آئی وانٹ ٹو تھینک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس، جنہوں نے اتنی پروفیشنلزم دکھائی اور میری فیملی کو اس
کرپٹ مافیا سے نکلنے میں مدد کی. اور یہ جو بگ بردر جن کا میں نے ذکر کیا ہے, میں تو جیل میں تھا, میری فیملی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی, جب ان کو کوئی سوال ہوتا تھا, جب ان کو کسی چیز کی ٹینشن ہوتی تھی, یہ جو بگ بردر ہے یہ اور ان کی ٹیم ہمیشہ ان کے لیے اویلیبل رہی ہے. اور اس طرح کا کلین اپ آپریشن ان کرپٹ مافیا کے اگینسٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, اور یہ سب کریڈٹ جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جاتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.